मुकद्दर है शबीह पैगंबर का, चाहे वो मर्दों की सूरत में हो चाहे वो सिनफ़े निस्वा की सूरत में। अगर मर्दों की सूरत में शबीह पैगंबर अकबर हों तो 18 बरस के अली अकबर के सीने में बर्छी का फल उतार दिया जाता है, और अगर सिनफ़े निस्वा में शबीह पैगंबर जनाब सैयदतुन निसाइल आलमीन हो तो दरवाज़े की दहकती हुई मीख पसलियों में पैवस्त कर दी जाती है। यानी 18 बरस की शबीह पैगंबर करबला में जिस जुल्म का शिकार होती है, 18 बरस की शबीह पैगंबर मदीने जैसे शहर में जुल्म बर्बरियत का शिकार हो जाती है। आप और मैं अक्सर हैरान होते हैं, क्यों सैयदा दरबार में गई, क्यों सैयदा ने तकाजा किया। वो तो दुनियादार खातून न थी, उन्हें तो ज़ाहिरी चीज़ों की तलब व तमन्ना न थी, फिर क्यों बीबी ने अपने लिए सवाल का रास्ता इख्तियार किया। वाज़े रहे कि ये सियासत थी, ये बसीरत थी, ये इरफान था। बीबी जानती थी कि आने वाले वक्त में हक़ाइक़ को तब्दील कर दिया जाएगा, वरना वो बीबी जो अपने तन पर मौजूद माँ की आखिरी निशानी लिबास फ़ाखिरा जो कि शादी की रात पहना था, वो साइल के एक सवाल पर दे देने वाली बीबी अगर इस कदर अपनी ज़ात को पसे पुश्त रखती है, जो 3 दिन के रोज़े की हालत में अपने मुंह का लुकमा भी साइल को देने का हुनर जानती है, जिसकी गोदी के पले हुए नन्हे बच्चे रोज़ा अफ्तार करने के लिए अपना अफ्तार में मौजूद ताआम का हिस्सा भी सवाली को देने वाले हों। वो एक ज़मीन का टुकड़ा कि जिसके निकाह में ज़मीन व आसमां हो, जिसके लिए खालिक ने हर शय रकम कर दी हो, वो एक छोटी सी जागीर का हिस्सा तलब करने क्यों गए? बताने के लिए कि मिंबर पर बैठा हुआ शख्स न दीन को जानता है और ना ही कानून इलाहिया से आशना है। बीबी का सवाल उठाना अपनी ज़रूरत के लिए नहीं था, वरना जब फदक बीबी के पास था तब भी बीबी फाकों से रहती थी, तब भी चक्की अपने हाथों से पीसती थी, तब भी हसनैन अपनी ज़ात का मौजूद तोआम का हिस्सा ईसार कर दिया करते थे। ये बीबी वो है जो मुसल्ले पर खड़े होकर सारी रात इबादत करके अब लोगों के लिए सवाल करे। बेटा हसन पूछे, अम्मा क्या अपने लिए मांगना दुरुस्त नहीं है? तो माँ कहे, अज्जार सुम्मा तार, पहले लोगों के लिए सवाल किया जाता है। वो बीबी अपने लिए सवाल करने क्यों आई? ताकि सुबह क़यामत के लिए वाज़े हो जाए कि जो मिंबर पर बैठा है वो दीन इलाहिया के शायर से आशना नहीं है, वो सीरत नबवी जानने वाला नहीं है। हम सहाबियत की इस कदर तौकीर, इस कदर एहतराम बजा लाते हैं इसलिए कि सहाबी की तारीफ़ ये है जो सीरत नबी में इतना ढल जाए, जो रंगे पैगंबर में इतना उतर जाए कि फिर उसकी ज़ात से पैगंबर की खुशबू आए। ये कैसा सहाबी था कि हर मर्तबा बीबी जब भी आई नबी ने उठकर तौकीर बजा लाई, लेकिन ये शख्स सैयदा को कई देर तक दरबार में खड़ा रखता है और बैठने की इजाज़त नहीं देता, सलाम नहीं करता, मसनद छोड़कर तौकीर नहीं बजा लाता। मालूम हुआ मिंबर पर बैठे हुए शख्स को ना रिसालत की आगाही है और ना हुक्म खुदा की पासदारी है। ये वो शहज़ादी है कि जिसकी मोहब्बत अल्लाह ने वाजिब करार दी है। मर्ज़ी का मामला नहीं है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद का इत्तबा किया जाए, बल्कि खुदा चाहता है कि इस दरवाज़े पर ऐसे आया जाए जैसे आखिरुज़्ज़मान नबी आते हैं, जैसे कुल नबियों का सरदार आता है। ये दरवाज़ा आम दरवाज़ा नहीं है, ये बाबे मदीनतुल इल्म जितना पुरशिकोह दरवाज़ा, वो घर कि जिसकी दहलीज़ को इतरत की दहलीज़ कहा जाता है, वो घर के जहाँ दीवारें भी बुलंद हों तो कुल्लो शैइन अहसैनाहु फी इमामुल मुबीन कहकर, जहाँ छत भी लगाई जाए तो लिवाइल हम्द जैसी, जहाँ
اگر حکم ہو کہ ہوا بھی چلے گی تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا پڑھنے کے بعد وہ دروازہ کہ جس کی دہلیز پر بوذر و کمبر و سلمان و مقداد اپنی داڑھیوں سے جھاڑو بانی کرتے ہوں، کہ جس دہلیز کے اندر اسما، ام ایمن، فضہ جیسی کنیزیں ہوں۔ اکثر ہم حیران ہوتے ہیں، کہیں اسما کا ذکر ہے روایت میں، کہیں فضہ کا ذکر ہے، کہیں ام ایمن کا ذکر ہے۔ میں کہوں کنیزان جناب سیدہ ایسا رنگ رکھتی ہیں کہ نام کوئی بھی ہو کام ایک جیسا، یعنی سیدہ کے در دولت میں تربیت پانے والی کنیزیں خود کو معراج انسانیت پر فائز کر دیتی ہیں۔ پھر تکلم کرتی ہیں فضہ تو قرآن کے لہجے میں، پھر گفتگو ہوتی ہے تو آیات قرآنی کے لہجے میں، پھر اپنے کلام کو خدا کے کلام سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ جہاں کنیزوں کا یہ عالم ہو وہاں جناب سیدۃ النساء العالمین کی منزل کیا ہوگی؟ یہ وہ گھر ہے جہاں ستارے اترتے ہیں، جہاں شب و روز میں کئی مرتبہ جبرائیل امی سلامی پیش کرنے کو آتے ہیں، جہاں پر اللہ پاکیزہ ترین پیکروں کو پنجتن پاک کو اتار کر کسا کے سائے میں حدیث کسا عطا کرتا ہے۔ یہ وہ دہلیز ہے کہ جہاں کل نبیوں کا سردار 9 مرتبہ دستک دے کر پوچھتا ہے سیدہ اجازت ہے تو رسول خدا داخل خانہ ہو جائے، جہاں ملائکہ کا آنا جانا ہو، جہاں اللہ فرشتوں کو بھیجے تو کہے یہ مت کہنا کہ رضوان جنت ہوں، بلکہ کہنا بی بی تیرے بچوں کا درزی آیا ہے، جہاں ملائکہ مقربین چاکری کے لیے اترتے ہوں، وہ دہلیز کتنی قیمتی ہوگی، وہ سیدۃ النساء العالمین کتنی قیمتی ہوگی کہ پوری کائنات بنانے کے بعد خالق اکبر فرما دے لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو آپ کا رب یہ افلاک، یہ زمین و زمن، یہ شجر حجر کچھ خلقت کے مراحل سے نہ گزارتا، یہ سب کچھ آپ کے لیے خلق کیا گیا۔ اور پھر حدیث قدسی کے الفاظ آگے بڑھیں، لولا علی لما خلقتک، اور اے محمد اگر علی کو خلق نہ کرتا تو آپ کو بھی خلق نہ کرتا۔ حدیث قدسی ایک قدم اور آگے بڑھی، لولا فاطمہ لما خلقتکما، اور اگر فاطمہ کو خلق نہ کرتا خالق تو اے محمد و علی آپ کو بھی پیدا نہ کیا جاتا۔ یعنی کائنات پیدا ہوئی محمد مصطفیٰ کے لیے، اور محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے علی لا فتح کے لیے، اور علی لا فتح کو اور نبی آخر الزماں کو خلقت کے مراحل سے گزارا گیا جناب سیدہ کے لیے، یعنی وجہ تخلیق کائنات جناب سیدہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک روز زیر کسا یہ پیکر جمع ہوئے تو یہ کہانی کسا کی کہانی بن گئی، یہ چادر کا قصہ بن گیا۔ جب زیر کسا پنجتن پاک ہوں تو چادر کا قصہ اتنا مبارک ہو جاتا ہے کہ پھر وہ ماحول آسمان والوں کے لیے، زمین یوں دمکتی ہے، وہ گھر ایسا چمکتا ہے جیسے ستارے زو فشاں ہوتے ہیں، اور عرش پر ملائکہ خالق سے پوچھتے ہیں من تحت الکسا، یہ چادر تلے کون ہیں؟ لطف یہ ہے کہ جناب سیدۃ النساء العالمین حدیث کسا کے آئینے میں جب بیان کر رہی ہیں کہ عرش پر ملائکہ پوچھ رہے ہیں خالق سے کہ زیر چادر کون ہے، اور خالق یہ جواب دے رہا ہے تو نہ وسیلے کے لیے جبرائیل ہیں نہ نبی آخر الزماں، تو معلوم ہوا سیدہ اس ہستی کا نام ہے جو زمین پر بیٹھ کر آسمان پر ہونے والی گفتگو کو سن بھی سکتی ہے اور دیکھ بھی سکتی ہے۔ سیدہ وہ پاکیزہ پیکر ہیں جو عرش پر گفتگو پروردگار کو بغیر کسی وسیلے کے رقم کرنے کا ہنر زمین پر بھی جانتی ہیں۔ یہ جناب سیدہ ہیں۔
کہ جن کی توقیر یہ ہے کہ حدیث کسا میں 23 مرتبہ چادر کا تذکرہ آتا ہے، اس بی بی کا تذکرہ، اس گھر کی بات عام گھر نہیں، اس گھر کی بات جس کے شرف میں نہیں کلام، اس گھر کی بات جس پہ ستاروں کا ہے قیام، اس گھر کی بات جس پہ فرشتے کریں سلام، اور اس گھر کے نوکروں میں ہے جبریل کا بھی نام۔ رتبے عجب ملے ہیں جو اس در کے ہو گئے، سلمان آئے گھر میں تو پھر گھر کے ہو گئے۔ عجیب چادر ہے کہ جب نبی کے وجود پر پھیلا دی جائے تو یتلالو کانہ البدر فی لیلۃ تمامہ و کمال کی مثال بن جاتی۔ ذوف پیمبر چلا جاتا ہو جس چادر سے، پروردگار نے وہ چادر کسا ہمیں عطا کی ہے۔ جب چاہیں اس چادر کے سائے تلے آ کر خود کو پاکیزہ کر لیں، اور یہ چادر وہ چادر ہے کہ جذب القلوب نامی کتاب جو اہل سنت کے ایک بڑے عالم محدث دہلوی نے لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب سیدہ کی چادر بکنے کے لیے مدینے کے بازار میں آئی، ایک بار نہیں کئی بار بکنے کے لیے آئی۔ در پہ سوالی آیا، یہ وہ سیدہ ہیں جو فدق کا تقاضا لے کر آئی ہیں، لیکن بی بی عطا کی کس منزل پر ہیں کہ سوالی دروازے پر آواز بلند کرتا ہے کہ مجھے اس قدر رقم چاہیے، گھر میں کچھ نہیں ہے، اور سیدہ دہلیز کے قریب آ کر کہتی ہیں سلمان میری چادر بازار میں بیچ کر اس سوالی کو مطلوبہ رقم عطا کر دیجیے۔ جناب سلمان شانے پر چادر ڈالتے ہیں، سر جھکائے روتے ہوئے بازار کی طرف چلتے ہیں۔ راستے میں کوئی گزرتا ہے تو بجائے اس کے کہ زبان سے کہیں یہ سیدہ کی چادر ہے خرید لیجئے، روتے ہوئے چادر آگے بڑھا دیتے ہیں، جیسے کہہ رہے ہوں اگر خریدنا چاہو تو یہ انمول نگینہ خرید سکتے ہو۔ 2-3 راہگیر دیکھتے ہیں، کسی نے نہیں خریدا۔ گزرتے گزرتے بازار سے پہلے ایک دروازہ کھلتا ہے، ایک بوڑھا یہودی راہب نکلتا ہے، نگاہوں سے کم دیکھ سکتا ہے، آنکھیں بہت کم بینائی رکھتی ہیں، قریب آ کے کہتا ہے سلمان کیا لے جا رہے ہو کہ خوشبو سے مدینے کی گلیاں مہک رہی ہیں؟ سر جھکا کر کہا اے راہب میں اپنے نبی کی بیٹی کی چادر بیچنے کو مدینے کے بازار میں جا رہا ہوں۔ وہ رک جاتا ہے اور کہتا ہے اگر اجازت تو قریب سے دیکھ لو۔ اجازت ملی، قریب آ کر دیکھا، کہا اگر کچھ دیر رک جاؤ تو میرے گھر میں کچھ نایاب اوراق ہیں تورات کے، میں اس نسخے سے اس چادر کو ملا کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ سلمان رک گئے، بوڑھا راہب گھر میں گیا اور کچھ کاغذ کے اوراق بڑی عقیدت کے ساتھ لے کر آیا۔ کبھی غور سے کاغذوں کو دیکھتا ہے اور کبھی چادر کو۔ کچھ دیر دیکھنے کے بعد کہتا ہے سلمان یہ وہی چادر ہے جس کا ذکر تورات میں ہے کہ آخر الزماں میں آخر نبی کی بیٹی کی چادر بکنے کو آئے گی، اور جو خریدار ہوگا وہ دنیا اور آخرت کا سکندر و بادشاہ بن جائے گا۔ سلمان کچھ دیر رکو، میں جس قدر رقم ممکن ہے لاتا ہوں، میں یہ چادر خریدوں گا۔ کہا فقط اتنی ہی رقم درکار ہے جتنی سائل کے سوال کے لیے، فدق کا سوال اٹھانے والی فقط اتنی قیمت لینا چاہتی ہے جتنی سائل کی ضرورت ہے۔ سائل کے ضرورت کے مطابق راہب رقم لاتا ہے، سلمان چادر پیش کرتے ہیں، وہ کہتا ہے یہاں نہیں، چادر قیمتی ہے تو نبی کی مسجد میں خرید و فروخت کا سودا ہوگا۔ سلمان راہب کو لے کر مسجد میں آتے ہیں، مسجد بھری ہوئی ہے، لوگ دیکھتے ہیں راہب خریدار ہے، سلمان بیچنے والے ہیں۔ راہب کہتا ہے نبی کی مسجد میں چاہتا ہوں پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو، پھر میں یہ چادر خرید لوں گا۔ بسم اللہ کہہ کر سلمان کلمہ پڑھاتے ہیں، پوری مسجد میں جم غفیر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہے۔ پھر کیا
کہ اب سلمان کہتے ہیں بہت دیر ہوئی، چادر لو، مجھے مطلوبہ رقم دے دو۔ تڑپ کر یہودی پیچھے ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے جب یہودی تھا تب اس چادر کو ہاتھ نہیں لگایا، اب تو مسلمان ہوں، سیدہ کی چادر کو چھو کیسے سکتا ہوں؟ خدا جانے یہ چادر کتنی قیمتی تھی۔ اگر چادر اتنی قیمتی تھی تو صاحب چادر کا مقام کیا ہوگا؟ مجلس عطرت تطہیر تیری صدر ہے کون، پردائے وحدت حق شان شب قدر ہے کون، حب محبوب الہی نے اجالا ہے کسے، مل کے قرآن کی آیات نے پالا ہے کسے، سورہ دہر سناتا ہے کہانی کس کی، حشر تک سورہ کوثر ہے نشانی کس کی، کس قدر چومنے نعمات اتر آتی ہیں، کس کے لب ہلتے ہی آیات اتر آتی ہیں، سورہ دہر سناتا ہے کہانی کس کی، حشر تک سورہ کوثر ہے نشانی کس کی، کس کے عرفاں کو عبادت کا وضو کہتے ہیں، کس کے دشمن کو نبی اپنا عدو کہتے ہیں، بزم ارباب کسا سجتی ہے کس منظر سے، کف کس بی بی کا آتا ہے خدا کے گھر سے، کس کے عرفاں کو عبادت کا وضو کہتے ہیں، کس کے دشمن کو نبی اپنا عدو کہتے ہیں، کس کی عظمت کا شرف اوج سیادت لیے ہے، کون قدموں تلے حسنین کی جنت لیے ہے، اور کس کا در چوم کے افلاک بڑے ہوتے ہیں، کس کی توقیر میں سرکار کھڑے ہوتے ہیں، جس کا در چوم کے افلاک بڑے ہو جائیں، جس کی تعظیم میں سرکار کھڑے ہو جائیں، کیا ستم ہے کہ اسی فاطمۃ الزہرا کو سیدہ طاہرہ صدیقہ و معصومہ کو آپ کہتے ہیں کہ دربار میں کچھ وقت لگا؟ آپ کو علم ہے کچھ وقت کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو کچھ وقت ہے پیغام اجل دیتا ہے، نوجوانی کو ضعیفی میں بدل دیتا ہے۔ یہ سیدہ ہیں، نبی آخر الزماں فرماتے ہیں سیدہ کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور سیدہ کے غضبناک ہونے سے اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔